बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब से दो चार है। सैलाबी रेला, सैलाब का पानी इस वक्त उतर तो गया है, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। हर गुज़रते दिन के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। जहाँ पे उनके रहने के लिए ख़ैमे, उनकी खुराक के हवाले से बात हो रही है, वहीं ख़वातीन के मसाइल, बच्चों में फैलने वाली बीमारियाँ और वबाई अमराज इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। गो के दुनिया भर से पाकिस्तान को इमदाद मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने खुद इमदाद का जो हुजम है उसको मज़ीद बढ़ा दिया, इस चीज़ को देखते हुए कि ये तबाही बहुत बड़ी है। 2010 का जो सैलाब आया, उस सैलाब से बड़ी ये तबाही है, और जैसे हमने पहले कहा कि तारीख़ के बदतरीन ये कुदरती आफत है जिससे पाकिस्तान हालिया तारीख़ के अंदर अगर हम बात करें तो उससे गुजर रहा है। इस सारी सूरत हाल में हमारा ये प्रोग्राम पुकार पाकिस्तानियों की, हम उन इलाकों में उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, आपसे मिलवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, चाहे वो निजी सतह के ऊपर हो, NGOs की सतह के ऊपर हो, हुकूमत की तरफ से हो, या फिर बैरून मुल्क आने वाली इमदाद, अभी तक बहुत सारे इलाके और सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिन तक ये इमदाद नहीं पहुंच सकी है। हत्ता कि कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पर रिलीफ कैंप के साथ साथ जो मेडिकल कैंप है वो भी कायम ना हो सका, जहां पर राशन का एक थैला भी ना पहुंच सका, जहां लोग मजबूर हैं हाथ फैलाने पे, जहां मजबूर हैं इमदाद की पुकार करने के लिए, और उन्हीं पाकिस्तानियों की आवाज़ हम बन रहे हैं। ये आवाज़ है पाकिस्तानियों की, ये पुकार है पाकिस्तानियों की। इससे पहले कि आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा एक जिसे कहते हैं मुतासरा शख्स या उसका ख़ानदान है, हम आपसे तारुफ़ करवा दें। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में बात करने के लिए मौजूद होंगे जवाद अहमद, जो कि सियासतदान हैं, समाजी शख्सियत भी है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद साहब, आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ के अंदर शावेज़ नदीम, जो कि चेयरमैन परवरिश चैरिटी फाउंडेशन है। इनका काफ़ी ज़्यादा काम है इस इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी, चैरिटी के हवाले से भी। शावेज़, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, जिस तरीके से हम बात आपको बता रहे हैं कि जो मुतासरा शख्स जिसकी आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, आपको हम लिए चलेंगे कंदकोट कश्मोर, और कंदकोट कश्मोर का ये मुतासरा शख्स है शिवराम बागड़ी। अगर हम देखें शिवराम बागड़ी के हवाले से आपको हम बताएं तो ये शख्स माजूर है, इसकी बीवी माजूर है, और ये अपने बच्चों के साथ सैलाब से मुतासरा ये शख्स बेयारो मददगार है। घर बार इनका सब कुछ बह गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये कश्मोर कंदकोट का ये इलाका जहाँ पे इस वक्त कहा यह गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो इमदाद से महरूम हैं। मैं माजूर हूँ और मेरी बीवी भी माजूर है। हमारे 5 बच्चे हैं। हमारा भी घर था जो बरसाती पानी में गिर गया। हम अपने बच्चों समेत यहाँ बैठे हैं। सर पर छत भी नहीं है, तरपाल डालकर बैठे हैं। इसके पास अब तक राशन नहीं पहुंच सका। यहाँ पे हमें राशन भी नहीं मिला। हम माजूर हैं, कैसे राशन लेने जाएं? अपने बच्चों को लेकर इस माजूरी में कहाँ जाएं? हम मेराज कॉलोनी में रह रहे हैं। मेराज कॉलोनी में ये रिहाइश पजीर है, और अतराफ इसकी जो कम्युनिटी है, अकलियती है, ये 500 लोग मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे कश्मोर कंदकोट के अंदर अब तक ना रिलीफ कैंप है। हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदे हैं, उनके मुताबिक कोई रिलीफ कैंप नहीं है, कोई यहाँ पे राशन नहीं पहुँचा है, इमदाद नहीं पहुँची है। यही वो आवाज़ है पाकिस्तानियों की, यही पुकार है पाकिस्तानियों की जो इस वक्त आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये शिवराम बागड़ी की ही आवाज़ नहीं, बल्कि इस जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह की कसमा पुरसी में इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये माजूर हैं, इनकी बीवी भी माजूर है, और यही वजह है कि ये भीख मांगने पर मजबूर हैं। जवाद साहब, ये आपने एक आपने ये एक मुतासरा शख्स जिसको हमने कवर किया, क्या वजह है? हमारी बहुत अब तक कहते हैं हमारी इमदाद है, इमदाद आ रही है, ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, यहाँ कश्मोर कंदकोट में कुछ नहीं पहुँच सका। क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं जा सका, वजह क्या है?
اچھا میں نا فرید، میں نے بہت کام کر کے دیکھا. یہ میں نے ارتھ کویک سے سٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے ہم تعلیم کا کام کرتے تھے. ارتھ کویک میں ہم نے کام کیا, اس کے بعد سیلاب میں کیا 2010 میں, بہت زیادہ کام کیا. میری گاڑی جو تھی وہ آدھی ڈوب گئی تھی, مطلب ہم نے بڑی مشکل سے, وہ آپ نے دیکھا جو لوگ ڈوب جاتے ہیں, گاڑیاں گر جاتی ہیں, جی وہ بھی ہم نے سڑکیں پار کی ہوئی ہیں. بڑی اس وقت ایڈونچر ایک طرح سے تھا ہمارے لیے. اب شاید بندہ جھجکے. تو مجھے ایک بات پتہ ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کنسرٹڈ ایفرٹ, اور یا پھر کانسنٹریٹڈ آپ کا پورا ایک ہینڈ ان ہینڈ, ہاں, وہ جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت تک ہو نہیں دیتا جب تک گورنمنٹ جو ہے اس کا ٹھیکہ نہیں لیتی اس کام کا. اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ادارے جو ریاست کے ہیں, جیسے آرمی ہے, جیسے, اور پھر میں کہوں گا پھر کہہ رہا ہوں کنسرٹڈ ایفرٹ, مطلب اکٹھے ہو کے پتہ ہو کہ ریسکیو ریلیف ریہیبلیٹیشن میں کس کس نے کس طریقے سے سپورٹ دینی ہے. اچھا ایسا کچھ ہے ہی نہیں, ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. لوگ وہاں پہ بڑے پریشان ہیں. میرا بھائی بار بار جا رہا ہے, ڈاکٹر حماد نام ہے اس کا, وہ بار بار جا رہا ہے, وہ تیسری دفعہ گیا ہے ابھی. ہم اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں اپنے بھی جو ہمارے نام پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. ابھی آپ یہ میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہے, یہ بھی شاید یہی بات کرے. مجھے ایک بات پتہ ہے کہ آخر کار یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, اور اگر پنجاب میں ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس وقت پی ڈی آئی کے پاس ہے, فیڈرل ہے تو فیڈرل جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ کچھ سندھ کے اندر بھی ہے, اگر سندھ گورنمنٹ ہے دیٹ از آلسو دی پارٹ آف پی ڈی ایم. میں بھول گیا, پیپلز پارٹی کے پاس سندھ گورنمنٹ بھی ہے, پھر بلوچستان میں بھی ایک مخلوط گورنمنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں صرف کہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کیا کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں. اس کے بعد اگر کوئی اسٹرکچر ایسا ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کا, لوکل باڈیز کا اسٹرکچر جو پہ ایک زمانے میں تھا, پرویز مشرف کے زمانے سے لے کے آج تک تھوڑا بہت اس کے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنکرونائز ایفرٹ جو ہے وہ ریسکیو ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کے اندر اگر سنکرونائزیشن ہوگی یا ہوتی تو شیورام جیسے جو لوگ ہیں وہ آج ہم یہاں پہ ان کو یہ نہ دکھا رہے ہوتے یا آج وہ شکایت نہ کر رہے ہوتے. ایک بات میں اور ایڈ کر دوں, یہ جو ہر بندہ جا رہا ہے نا وہاں پہ, وہ بھی نہ کرتا, پھر ایک کیوس بھی نہ کریٹ ہوتا, یہ بھی نہ پتہ ہوتا کہ ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ دے جا رہے ہیں, باقی لوگوں کو نہیں مل رہا. یہ جب تک سینٹرل کمانڈ ایک نہیں ہوگی, ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہوں گی. شاویز, آپ نے دیکھا شیورام کی یہ مزری, یہ دکھ, یہ درد, یہ تکلیف. ایک تو معذور, بیوی بھی معذور ہے, اس کی پیرالائز ہے ایک طریقے سے, بچے 5 ہیں, خوراک نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے؟ میں بالکل اس طرف آتا ہوں, لیکن ایک بات جواد بھائی نے جو کی اس پہ میں تھوڑا سے بات کر لوں. میں کیونکہ ان لائک ہمارے ویسے تو بہت ادارے کام کر رہے ہیں, پر میں خود جا کے وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں, اور میں نے خود وہاں پہ میں نے کئی دن گزارے, ہماری ٹیم کنٹینیوسلی وہاں پر ہے. ایک 6 پوائنٹ ایجنڈا میں نے آج ایم پی ایس ثانیہ کامران کے تھرو چیف منسٹر صاحب کو بھیجا ہے. اس میں یہی ساری بات جو جواد بھائی کہہ رہے ہیں, میں نے پرپوز یہ کیا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے کہ جس میں جو چیریٹیز وہاں پہ کام کری ہیں ان کو بھی بٹھائیں, گورنمنٹ والے بھی بیٹھیں, ایک انفارمیشن شیئرنگ ہو کون کس علاقے میں کام کر رہا ہے. دوسرا, علاقے مارک کر دیے جائیں کہ اس علاقے میں یہ ادارہ اتنے گھر بنائے گا, اس علاقے میں یہ ادارہ اتنے گھر بنائے گا. بڑے اداروں کو بڑے علاقے دے دیے جائیں, چھوٹے اداروں کو چھوٹے دے دیے جائیں, کچھ جو علاقے بچ جائیں اس کو حکومت کرے. اور ساتھ ایک پورٹل ہو, جتنے گھر بنے ان کو ایک نمبر الاٹ ہو, جس بینیفیشری کو ملے اس کا وہاں پہ نام ہو, اور جو ادارہ ڈونر ایجنسی ہو یا اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو اس کا وہاں پہ نام ہو, تاکہ ایک دوسرے کا کریڈٹ لینے والا کام بھی ختم ہو, اور گورنمنٹ کے اوپر سوشل سیکٹر کا, چیریٹیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس اسٹیبلش ہو جائے, اور چیریٹیز پہ گورنمنٹ سیکٹر کا ایک چیک اینڈ بیلنس اسٹیبلش ہو جائے. اور جو انڈیویجول اکاؤنٹس میں لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں جس کا کوئی اکاؤنٹ آڈٹ نہیں ہونا, جواد بھائی بھی چیریٹی چلاتے رہے ہیں, جانتے ہیں کہ ہمارے جتنی چیریٹیز ہیں ہمارا ایک آڈٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, ہمیں انٹیلیجنس والے بھی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ انڈیویجول اکاؤنٹس میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, چاہے وہ جتنے ہی بڑے نام کیوں نہ ہوں, اب جیسے عمران ریاض خان صاحب ہے, بہت قابل عزت, لیکن انڈیویجول کوئی بھی ہو, وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, میں اس لیے ان کا میں کوئی برے سینس میں نام نہیں لے رہا. مجھے صرف یہ بتائیے گا آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے, شیورام کے لیے کیا کر سکیں گے؟ گھر ہم بنا دیتے ہیں, آپ گھر بنوا دیں گے, ہم ان کا گھر بنا دیتے ہیں, ان کو راشن بھی دیں گے, اور ان کے علاقے میں بھی جو اور ضرورتیں ہوں گی, اگر کوئی وہاں پہ میڈیکل کیمپ کی ضرورت ہے تو ہم وہ کروا دیتے ہیں. اگر لوگوں کو راشن ابھی نہیں پہنچا, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات
تھوڑی ہمیں اس کی تصدیق کرنی پڑے گی کیونکہ میری نہیں رپورٹ کے یہ مطابق بیسیکلی یہ کشمور کنکوٹ میں ہمارا جو کرسپونڈنٹ ہے ہم نے ان سے بات کی, اس جگہ تک اب تک کچھ نہیں پہنچا, سو ٹھیک ہے، دیٹس وائی تو ہم یہاں ہم پہ نے یہ ایک اسٹوری پک کی ہے راشن وہاں ہم سے. بھجواتے ہیں امیڈیٹلی, جی, اور ساتھ ان کے گھر سے ہم نے جو پہلا گھر بنانا ہے ریہیبلیٹیشن میں وہ ہم ان کا بنائیں گے. دیٹس ریئلی ویری گریٹ. اور ہم یہ کب تک ایکسپیکٹ کریں شاویز؟ آپ میرے ساتھ کل چلیں, ہم وہاں پہ سنگ بنیاد رکھتے ہیں, اللہ ہماری مدد کرے گا, کوئی نہ کوئی مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں پیسے بھیج دیں گے, ہم شروع تو کریں. یہ بہت زبردست ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک میں نے لینی ہے. جواد صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں, شاویز میرے ساتھ ہیں, پرورش چیریٹی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. ایک وقفہ ہم لیں گے اس کے اندر, اور بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جس طریقے سے بات کی کہ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے, کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. اگر اس کے اندر آپ ارادہ کر لیں, اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ سنکرونائزیشن لے کر آ جائیں, اس کو جو ہے وہ کرنے کی لگن اگر کر لیں, تو پھر کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ کام مکمل نہ ہو سکے. جواد صاحب ایک چیز اور بھی, اس سے پہلے میں بریک لے لوں, ایک اپیل اگر کوئی چھوٹی سی اس ان کے حوالے سے, شیورام کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہیں, دیٹ وڈ بی ویری گڈ. دیکھیں میں تو ایک شیورام اور اس کے ساتھ بھی ہزاروں اور لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ہیں, ان سب کے لیے اپیل کروں گا. لیکن کیونکہ آپ نے یہ جو کام ہے نا, پہلے بتاؤں بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں. میں ہی نہیں کہتا ہوتا ایسے, میں بناوٹی باتیں نہیں کرتا. آپ نے 1 مہینہ کرنا ہے, روز آپ نے 1 گھنٹہ دیا ہے, آپ کا چینل اور آپ خود بھی کمیٹڈ ہیں اس کے لیے. یہ ایئر ٹائم ہے جو آپ کا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ لیگیسی ہے جو بنے گی. میرا خیال ہے کہ باقی چینل بھی اس کو پھر آپٹ کریں گے, تو یہ آپ کے نام پہ سیرا جائے گا. تو یہ آپ کے جو توسط سے جو یہ شیورام ہے, میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے, بڑی دکھی کہانی ہے ان کی, تو ان کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. میں بھی یہ اپیل کروں گا. اور بلکہ صرف یہی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہم تو ایک ان کو ہم نے لاکھوں لوگوں ایگزامپل کی لیا, بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ اور ان تمام لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں جائیں گی. جس طرح سے شاویز نے کہا کہ ہم جو ہے وہ انیشیل فوراً اسٹارٹ ان کے لیے کر دیتے ہیں. تو کوئی چیلنج ہے اس وقت شاویز, آپ نے اس وقت وہاں پہ کام کیا ان علاقوں کے اندر, کیونکہ ہم خود بھی راجن پور ہو کر آئے ہیں, ایریا بھی ہے, رود کوہی سیلاب سے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ متاثر ہیں, ٹرین اور اس کے حوالے سے, کیونکہ ابھی بہت ساری جگہوں پہ پانی بھی کھڑا ہوا ہے. جی ہمارے لوگ کچھ جگہوں پہ کشتیوں میں جا رہے ہیں. میں باقی تو ہر جگہ خود گیا ہوں, لیکن اپنے وزن کی وجہ سے میں کشتی میں نہیں چڑھا. میں کہا کدھر میرا وزن تو نہ ڈوب جائے. ادروائز میں ہر جگہ پہ خود گیا ہوں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ موٹر سائیکل پہ اپروچ ہے, گاڑی کا راستہ نہیں ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گاڑیاں جا رہی ہیں, اور اوورآل مشکلات تو ہر جگہ پہ ہیں. فارچونیٹلی پنجاب میں اتنی نہیں ہے, سندھ میں اور بلوچستان میں بہت ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, اور حکومتوں خاص طور پہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ تو بلکہ دے آر کرپٹ ٹو دا کور. این او سی آپ نے اگر این او سی لینی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں جی 100 ٹینٹ لائیں تو 20 ہمیں دے دیں, ہم پھر آپ کو این او سی دیں گے. ہاں آپ اوپر سے فون کرا لیں تو فوراً مل جاتی ہے. چلیں یہ وہ چیزیں جس کے اوپر اس وقت تو بہت زیادہ احتساب اور کرپشن اور اس کی بات ہوتی ہے, لیکن ایک چیز جو بڑی جو واضح ہے کہ پروون, یعنی ٹھیک ہے اگر ہے کوئی الزام ہے پروو ہو جائے تو ساری چیزیں, ورنہ تو باتیں. لیکن بہرحال ہم انفرادی طور کے اوپر بہرحال ہم ٹاپکس ہٹیں گے شاویز, بہت ساری باتیں ہوں گی, بٹ ٹو دا پوائنٹ, اسٹکنگ ٹو دا پوائنٹ, ہم جس چیز کے اوپر, جس مقصد کے اوپر ہیں, ہماری اور آپ کی کاوش سے اگر کسی کا گھر بن جاتا ہے, کسی کو راشن مل جاتا ہے, خوراک مل جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اب جس علاقے میں جاتا ہوں میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لال اینٹوں والی عمارت نہیں ہے, جو کرنا ہے ہم نہیں, جو خود کرنا ہے, اینڈ دیٹس the spirit. ایک وقفہ لیں گے ہم اس وقت, اور یہ پکار ہے پاکستانیوں کی. ناظرین اس وقت ایپسپ اور پامی کے تعاون سے جو مشن ایثار ہے, ہمارے اسکرین کے اوپر ٹائٹل بھی چل رہا ہے, یہ مشن ایثار بھی اسی مقصد کے لیے ہے. آپ دل کھول کر اس کے اندر امداد دیجئے, کیونکہ پاکستانیوں کی یہ پکار ہے, اور یہ پکار جہاں سے آ رہی ہے وہاں تک ان کی جو دکھوں کا مداوع ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ فریضہ ہم نبھا رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے جیکب آباد لیے چلیں گے, وہاں کی صورتحال دکھائیں گے, وہاں کے ایک متاثرہ شخص بلکہ 2 متاثرین کی روداد آپ کے سامنے رکھیں گے. یقینی طور کے اوپر درد دل رکھنے والے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پکار پاکستانیوں کی, اور جیکب آباد بھی سیلاب سے شدید متاثر ہوا, اور یہاں کے مختلف علاقوں کے اندر سیلاب نے وہ تباہی مچائی, لوگوں کی مشکلات نے وہ اضافہ کیا کہ اب تک یہ مشکلات ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں. جیکب آباد کے ہی رہائشی 2 ضعیف بزرگ 2 بھائی, جہاں پہ ان دونوں کی مشکلات میں اس وقت اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ جس میں ایک شخص کینسر میں مبتلا ہے, اس میں ایک بھائی, جبکہ دوسرا ریڑھ کی ہڈی اس کی تکلیف میں مبتلا ہے. اگر ہم آپ کو دکھائیں اور آپ کو بتائیں تو یہ وہ دونوں بھائی ہیں.
बुजुर्ग मोहम्मद बख्श जतोई और दूसरा भाई गुलाम हैदर जतोई। ये दोनों सैलाब से शदीद मुतासर हैं और सेहत की मुश्किलात से दो चार हैं। इनके लिए सेहत की कोई सहूलत नहीं है यहाँ। खुले आसमान तले बेसरो सामानी की हालत में बैठे हैं, कोई इमदाद नहीं, कोई इलाज नहीं। सैलाब जो आयो ना बापुट्रान हो यो कायमा सैलाब आया है, इसके बाद मेरे दो बेटे जो पहले मजदूरी के लिए जाते, आजकल वो भी काम पर नहीं जा रहे। मिलो तक जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन कुछ नहीं लेकर आते। हमारे घर आपने देखे हैं, मुझे 4 साल कबल चोट लगी थी, पैसे नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ है। 4 सालों से पूरे जिस्म में दर्द है। 4 साल पैसा पाई ना। कभी मुखैर हजरात आते हैं तो कुछ दे जाते हैं, अल्लाह उनको अजर देगा। कोई 50 रुपए देता है तो कोई 20 रुपए। अल्लाह से उम्मीद है और अल्लाह की उम्मीद पर बैठे हुए हैं। दूसरा भाई गुलाम हैदर जतोई रीढ़ की हड्डी की बीमारी में मुब्तला है। कैंसर बीमारी के 4 साल से ये कम बार 3 साल का कैंसर की बीमारी को 4 साल हो चुके हैं। जैकबाबाद और लड़काना से इलाज कराया है, लेकिन अब 2 जगहों पर कैंसर के जख्म हुए हैं। अब पैसा नहीं कि इसका इलाज कराऊं। मेरा एक बेटा है जो बेरोजगार है, कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए खैमे में बैठा तकलीफ सह रहा हूं। मुझे बहुत तकलीफ है, हुकूमत मेरी मदद करे। सैलाब के बाद रोजगार बंद हो गया है, इसलिए भूखे हैं। मेरी एक गाय थी जो शराकत पर थी, वो भी सैलाब की वजह से मर चुकी। मेरा कैंसर वाला जख्म जल रहा है, इसलिए तकलीफ में हूं। मैं क्या करूं? हुकूमत मेहरबानी फरमाए, मेरा इलाज कराए। मेरे पास पैसे नहीं। मला चरा पैसों पाई ना है। ये सिर्फ इन 2 भाइयों की कहानी नहीं है जैकबाबाद के अंदर, बल्कि इस जैसे सैकड़ों लोग इसी तरह के ज़ईफ़ जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, उनकी बीमारियों में मज़ीद इजाफा हो सकता है और सैलाब के बाद सेहत के बहरान का ख़तरा है। और आलमी इदारा सेहत और मकामी हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से जो पैदा होने वाली इस वक्त सिचुएशन है, उसमें ये बीमारियाँ मज़ीद और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। जवाद साहब, ये जो 2 ज़ईफ़ भाइयों की हमने जो इस वक्त इनकी रुदात दिखाई है, ये तो जैसे मैंने कहा कि ये इस वक्त इस जैसे और सैकड़ों लोग हैं, इस तरह के बहुत सारे ज़ईफ़ हैं जो कैंसर, जो दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन उनकी बीमारियां मज़ीद बिगड़ सकती हैं। और आलमी इदारा सेहत ने भी इस बारे में ख़बरदार किया है कि ये बहरान आ सकता है सेहत के हवाले से। ये सेहत की सहूलियात के हवाले से इस वक्त आप समझते हैं कि यहाँ पे सेहत के हवाले से क्यों नहीं यहाँ पे उस तरह से इमदाद पहुँच सकी, या यहाँ पे ये इसी तरह से बेयारो मददगार पड़े रहें? देखिए, आपने मुझे कहा था कि पॉजिटिव बातें करनी है, तो इसलिए मैं तो सियासी आदमी हूँ। मैं समझता हूँ चीज़ों का सियासी हल होता है। सियासी हल जिनको हमने दिया हुआ है वो सियासी हल दे नहीं रहे, क्योंकि वो उस क्लास से हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वडेरे हैं, माफियाज़ हैं, जो क्लास ऑप्रेस कर रही है, तो वो कैसे किसी को कुछ देंगे? चैरिटी कोई हल नहीं होता एक्चुअली। इस तरह के रिलीफ तो हल है नहीं। रिलीफ मैं कह रहा हूँ, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन तीनों हुकूमत के करने के काम है। असल में पूरी दुनिया में ऐसे होता है। और लोग जब जाते हैं तो वो भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। वो फिर उससे चैरिटी नहीं होती, उसको हम सोशल वर्क कहते हैं, फिलैंथ्रोपी कहते हैं। चैरिटी जो है वो तो इन इटसेल्फ जो है एक अजीबो गरीब सी एक चीज़ है, जिससे आप ये समझो कि जब सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, वो लोगों को सियासी तौर पे कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जवाब साहब, 888 जो इसके नतीजे में 888 क्लिनिक्स हैं या फिर अस्पताल हैं, या तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं,
یا پھر ان کو نقصان پہنچا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مشکلات کا تو سامنا ہے لوگوں وہ تو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر پورا پاکستان اس وقت اس کام پہ لگ جائے تو پھر بھی جو نقصان بتایا جا رہا ہے نا وہ تو بلینز آف ڈالرز میں بتایا جا رہا ہے. تو وہ تو ابھی پورا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں شاویز کر رہے ہیں، میں نے کہا میرا بھائی بتایا آپ کو، بھائی بھی کر رہا ہے اور بھی لوگ بہت سے کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اس موقع پہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ آخر کار یہ پھر میں کہوں گا ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو حکمران ہیں. اور دیکھیں اس ملک کے پرابلم بھلا کیا ہے، ہم ووٹ دے دیتے ہیں، ووٹ دے کے ہم گھر چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ان علاقوں میں ابھی لوگوں کی شکلیں دیکھیں، شکلوں سے چل جاتا پتہ ہے غریب لوگ ہیں. یہ کون سی دنیا ہے جس میں شکل سے بتا سکتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے؟ اور آپ امریکہ میں تو نہیں بتا سکتے، آپ یورپ میں نہیں بتا سکتے، آپ جاپان میں نہیں بتا سکتے کہ یہ بندہ کس کلاس سے ہے، یہ کیا کام کرتا ہے. یہاں آپ ایک سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ صدیوں سے نہیں 70 سال سے اوپریسڈ ہیں. ابھی 70 سال سے جو ان کا یہ حال کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا، آپ نے تو نہیں، ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں. یہ کدھوں نے کیا ہے؟ جو آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تو میں تو سیدھی بات آپ سے کروں گا. آپ نے کیونکہ ایک ایسی بات مجھ سے پوچھی، میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا یہ بات، لیکن یہ نیگیٹیولی بھی نہیں میں کر رہا، لیکن چلے آپ ہوپ کے ساتھ اپیل، یا آپ کم از کم کہہ سکتے ہیں اپنی آواز. آپ ماشاءاللہ رینونڈ پرسنالٹی ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو یہ وہ وجہ ہے چاہے کہ آپ کی کہی آواز شاید کسی کے لیے اثر. فرید میں ایک ایڈ اور کروں کہ دیکھیں ہم نے سیاسی پارٹی بنائی اسی لیے ہے. ہمیں لگتا ہوتا ہے یہ اچھی پارٹیاں ہیں تو ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں نا. ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہم دھڑلے سے کہتے ہیں، کیونکہ 70 سال بتا رہے ہیں آپ کے، پچھلے 4 سال بھی بتا رہے ہیں آپ کو. ان لوگوں کے اپنے پیسے بڑھ گئے، ان 4 سالوں میں. غریب آدمی کا برا حال ہو گیا. شاویز یہ 2 کلاسز ہیں، 2 طبقے ہیں. ٹھیک، آپ جیکب آباد میں آپ نے کام کیا؟ نہیں، ابھی جیکب آباد میں ابھی تک ہم نے کوئی کام نہیں کیا. اور جس طرح جواد بھائی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کرنے کا، یہ بات درست ہے کہ حکومت کے کرنے کا بہت کچھ ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی وہ یہ ہے کہ حکومت کے اوپر سب کچھ چھوڑا نہیں جا سکتا، ورنہ یہ لوگ بالکل ہی اچھا. یہ ہمارے جو یہ فیکٹریز ہیں جس کے اندر محمد بخش جتوئی اور غلام حیدر جتوئی، ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں شاویز؟ آپ جی آپ بالکل ان کا ڈیٹا میرے ساتھ آپ شیئر کریں. ہم وہاں پہ شاید میس لیول پہ تو کام نہ کر سکے، لیکن یہ اسپیسیفک جو کیس ہے اس کے لیے ہم جو کر سکیں گے آئی کمٹ دیٹ. تو ان کی ہیلتھ کی سچویشن ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ان کو اگر ضرورت ہوئی تو ہو سکتا ہے لاہور لا کے ٹریٹ کرائیں، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ کلینکس جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت وہ تباہ نہیں بھی تھے، کیا وہاں پہ کام ہو رہا تھا؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریٹیولی ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں. کرپشن تو ایک اپنے مسئلہ ہے نا، ہماری ایڈمنسٹریشن بڑی ویک ہے. وی نیڈ somebody، جس طرح جواد بھائی نے کہا کہ دس کنٹری نیڈس ٹو چینج فرام ٹاپ ٹو باٹم. جب تک ہم اپنی ہر چیز کو درست نہیں کریں گے، کیونکہ چیریٹی دیکھیں جی ہم کتنا کر سکتے ہیں، ایک لمٹ ہے ہماری. اچھا، گھر ان کا بھی اس میں تباہ ہوا ہے، ان کا بالکل. آپ ان کا ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کریں، آئی ول پرسنلی وزٹ دیم، اور جو ان کا ہم ازالہ کر سکیں گے ہم ضرور کریں. کوئی مکان کی تعمیر کیسے، کوئی آپ کے پاس آپ کا کیا پلان ہے، ذرا مجھے بتائیں کہ جی ہمارا پلان یہ ہے کہ جو ہم نے ایک منیمم ہم اس سے چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کی مدد ہونی ہے، تو ہم نے ایک منیمم اس کا کم سے کم کاسٹ فرینڈلی ہم نے ایک اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہماری کاسٹ کم سے کم رہے. تو ابھی تک کے جو ہمارے پاس فگر ہے وہ یہ کہ ایک مکان کے لیے ہم 2.5 لاکھ روپے کا ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا. ہم جیسی چھوٹی چیریٹی کے لیے تو 2.5 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم قطرہ قطرہ دریا بنتا چاہتا ہے. اگر ہم لوگ بھی اس طرح سوچنے لگیں کہ کیا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کی اس چیریٹی کے لیے آپ کچھ اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں بالکل، ہمیں اس وقت ہمارے پاس ٹیم ہے، ہماری ٹیم آگے کام کر رہی ہے، میں خود علاقوں میں جا رہا ہوں، لیکن صرف ریسورسز کی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. اور میں ایک اور اپیل لوگوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی ہو، کوئی بہت بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کیا ان کے یہ تو نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی مائکرو مینجمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. اور یہ فرض ہم سب پہ اس حالات میں ہے کہ ہم دیکھ کے چیریٹی دیں کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں کیا وہ صرف پہنچنے نہیں ہیں، صحیح طریقے سے پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں اور کرنے کو بہت کچھ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی غلط شاٹ کھیلیں اور ہم ایک بندے کی 2 دفعہ مدد کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو بی ویری پرٹیکولر ان دا مینر ان وچ وی ورک،
یہ بہت ضروری ہے۔ جواد صاحب آپ کچھ اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے ان دو بھائیوں کے حوالے سے، محمد بخش جتوئی اور غلام حیدر جتوئی کے حوالے سے؟ ان کی میڈیکل میں کنڈیشن، اپیل ہی کروں گا، ہاں آپ نے ان کی میڈیکل کنڈیشن دیکھی ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے، اور چونکہ ہیلتھ کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سچویشن ڈے بائی ڈے اور زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ دیکھیں بہت برے حالات ہیں پاکستان میں، لیونگ کنڈیشنز ہی بڑی بری ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے شہروں میں آپ اسپتالوں میں جائیں، آپ لوگوں کا حال دیکھیں تو گاؤں دیہاتوں میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیسک ہیلتھ یونٹ سے بھی ہم نے ایک زمانے میں کام کیا تھا جب ہم تعلیم کا کام کرتے تھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت برا حال ہوتا ہے، اور لوگ اپنے والدین بوڑھوں کو اٹھا کے، میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں، سیلاب کی نہیں، عام حالات میں وہ اٹھا کے آتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اسپتالوں میں، کئی بار راستے میں مر جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے جواد صاحب کہ کچھ ڈاکٹرز مل کے، اگر آپ کہیں یا آپ کا نیٹ ورک اس طرح سے ہو تو وہ کچھ ڈاکٹرز مل کے یہاں کا وزٹ کریں، اور اس جیسے لوگ، یہ دو بھائی جو ہیں محمد بخش جتوئی اور غلام حیدر جتوئی جو ہیں، یہ ان جیسے دیگر جو بزرگ ہیں ان کے علاج کے لیے وہاں پہ کچھ دن کے لیے کیمپ لگا لیں۔ میرا بھائی جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہی ہے، اس کا نام ڈاکٹر رماد ہے، ڈاکٹر رماد احمد، وہ بار بار جا رہا ہے ان علاقوں میں، اور وہ کافی بڑی ٹیم لے کے جاتا ہے۔ میں اس کو کہوں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بھیجوں اس کو، آپ اسے بلا کے اس سے بھی بات کیجیے گا، کیونکہ وہ اتنی دفعہ جا چکا ہے کہ جس طرح یہ شاویز جا رہے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپیرینسز اس کے بہت رچ ہوں گے بڑے اس حوالے سے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھائیوں کے آپ نے بات کی ہے میں اس سے بھی بات کروں گا۔ ویسے تو شاویز نے ہم ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیں گے ان کا۔ ضرور کیجیے گا، میں اس کو بھی کہہ دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی آئندہ بھی اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوا تو بتائیے گا۔ ابھی تو وہ شکارپور گیا ہوا ہے، ٹھیک، تو اگر ایسے علاقوں میں جہاں وہ موجود ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایکسیسیبل ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ، تو جب آپ واپس آ جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے پھر۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا جواد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ۔ شاویز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے، اور جس طرح سے ہم نے آپ کو چھوٹی سی اگر مجھے آپ اجازت ویری شارٹ بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک این اپیل فار دا چیف منسٹر کہ جو میں نے 6 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے اس کو پلیز اگر ہو سکے تو ضرور۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل یہ اپیل تھی شاویز کی طرف سے، اور اسی کے ساتھ ہماری سکرینز کے اوپر ایپسپ اور پامی کی تعاون سے مشن ایزار، یہ بینک اکاؤنٹ اور یہ ڈیٹیلز بھی آپ کی سکرین پر فلیش کر رہی ہیں، اس کے اوپر آپ اپنی دل کھول کر جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ اس میں مدد کریں، اور نہ صرف یہ چند لوگوں کی بات ہے بلکہ وہ تمام لوگ، ان کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آئیں گے تو اس کے بعد ہمارا جو تیسرا پارٹ ہے اس پروگرام کا، اس کے اندر ہم فالو اپ کے جہاں جہاں جو لوگ ہیں کیا ان تک امداد پہنچی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ہم خود گئے ان علاقوں میں، اگر ہم مدین کی بات کریں، بحرین کی بات کریں، تو وہاں پہ لوگوں کو جو جس صورتحال کا سامنا تھا اور جس طرح کی امداد ان کو چاہیے، کیا ہمارے وہ پروگرام کرنے کے بعد ان تک وہ امداد پہنچی ہے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد جو پکار پاکستانیوں کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی آواز نہ صرف آپ تک پہنچائی جائے، ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ جب ان تک امداد پہنچے ہمارے ان پروگرامز کے توسط سے، تو ان سے ہم یہ پوچھیں بھی اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ان تک وہ امداد پہنچی، کس حد تک پہنچی، اور کیا مزید ان کی ضرورت تو نہیں ہے یا ان کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کچھ دن پہلے سوات کا ایک سیاحتی مقام ہے مدین، وہاں سے ہم نے پروگرام کیا جہاں پہ گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، لوگوں کے گھر میں سب کچھ تھا لیکن اس سیلاب کے بعد ان کے گھر میں کچھ نہ رہا، جو کچھ وہ بچا سکے اپنی جان یا پھر تن پہ پہنا ہوا جو کپڑا تھا وہی کچھ بچ سکا، اور سیلاب ان کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی تباہ کاری، تباہ حالی، ان کا دکھ، ان کا درد لوگوں تک پہنچایا جائے، اور نیوز کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کو ہم نے جب آن ایئر کیا، ان لوگوں کو دکھایا، تو ان لوگوں تک جو کس حد تک امداد آئی اور لوگوں نے ان سے رابطہ کیا۔ یہیں کہ ایک سیلاب سے متاثرہ شخص شیر محمد بھی ہے جس سے ہم نے وہاں بات کی تھی۔ آج ہم نے شیر محمد کو پھر ایک بار ٹیلی فون لائن پر لیا ہے مدین سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد ان تک امداد پہنچی اور کتنی امداد ان کو ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
شیر محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے پروگرام کرنے کے بعد آپ کی آواز جب ہم نے پہنچائی لوگوں تک، اب تک آپ کو کتنی امداد مل گئی ہے؟ سر راشن بہت مل گیا ہے، ہر اچھا تنظیم کے طرف سے امداد، روزانہ آٹا آتا ہے، گھی، چینی، یعنی جو راشن ہے وہ مل رہا ہے، ہوں اور جو نقد پیسے ہیں وہ بھی کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ادھر آ کر، کسی نے 5,000 دیا، کسی نے 10,000 دیا، تو اچھا آپ کی شیر طرف جی جی کہیے گا۔ آپ کی طرف سے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ 55,000 روپے ابھی تک کسی نے بھی اس طرح نقد نہیں دیا، تو صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں 55,000 گھر پہنچ گیا ایسی پیسہ کے ذریعہ۔ شیر محمد صاحب، ہم نے آپ کے اطراف میں بھی لوگوں سے بات چیت کی، ان کا دکھ اور درد بھی دکھایا، ان کی تباہ کاری تباہالی بھی دکھائی، ان تک بھی یعنی آپ کے اس علاقے میں اب امداد اور راشن پہنچ رہا ہے جو اس سے پہلے تک نہیں پہنچا تھا؟ جی ہاں، اس کے بعد تو راشن پہلے بھی 1-2 دفعہ آیا، لیکن اس کے بعد راشن بہت پہنچ رہا ہے سر۔ اور آپ نے تذکرہ کیا تھا، آپ کی ہم نے صاحبزادی سے بھی بات کی تھی جس کی شادی ہونے والی تھی، اس نے یہ بات کہی کہ ہمارے گھر میں پہلے سب کچھ تھا لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے، اس کے جہیز کا سامان سارا چلا گیا۔ تو آپ کو اندازاً کتنے کیا چیز درکار ہے، کتنی رقم درکار ہے تاکہ دوبارہ اس کا جہیز کا سامان آپ اکٹھا کر سکیں؟ سر ہم نے 4 لاکھ روپے لگایا تھا اس کے جہیز کے لیے، جو سامان تھے، تو اس میں اگر جتنا بھی ہمیں مل گیا تو کچھ کمی ہو گئی تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں ابھی اس کے لیے دوبارہ سامان لینا پڑے گا، فرنیچر تھا وہ بھی سارا ڈوب گیا، اور دوسرے جو کپڑے لیے تھے وہ بھی، بسترے تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے جو مکانات تھے وہ تو جب سیلاب آیا اس کے بعد ریت پتھر اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ ایک طرح سے زمین کے اندر دب گئے ہیں وہ، آپ کے گھر کی بحالی کا کام شروع ہو سکا اب تک، یا ابھی تک آپ اسی طرح سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ہی رہنے پر مجبور ہیں؟ سر کچھ ادھر اخوت والے تھے، ایک دن انہوں نے 4 بندے لگائے، جو ریت تھے اوپر چھت والا وہ کچھ انہوں نے صاف کیا، کچھ ہم نے ہمت کر کے 7-8 لڑکے آئے اپنے رشتہ دار، انہوں نے صاف کر، ابھی ہم اپنے گھر واپس آئے ہیں، تو نیچے چھت جو ہے وہ ابھی تک ڈوبا ہوا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا شیر محمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور یہ وہ آواز تھی، یہی وہ مقصد ہے ہمارے اس پروگرام پکار پاکستانیوں کی، کہ ہم ان کی آواز آپ تک پہنچائیں اور اس کے ذریعے امداد جو مخیر حضرات ہیں وہ وہاں تک پہنچا دیں۔ اپنے اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے گا، ہمارے اسکرین کے اوپر بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے ایپسپ اور پامی کے تعاون سے، مشن ایثار کا یہ اکاؤنٹ ہے، اس میں دل کھول کر مدد کیجئے، اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ آواز آپ تک پہنچائیں گے، مخیر حضرات تک پہنچائیں گے، ان تک امداد پہنچائیے، کیونکہ اصل مستحق اس وقت یہ تمام سیلاب سے متاثر افراد ہیں۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔